अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जी, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ और एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज मैं बहुत ही आसान तरीके से आपके साथ तलबीना बनाने की रेसिपी शेयर करूंगी। बहुत से मैसेजेस, बहुत से सब्सक्राइबर मुझसे पूछ रहे थे आप ही तलबीना कैसे बनाते हैं, और बहुत से सब्सक्राइबर ये भी पूछ रहे थे कि आप ही तलबीना कहाँ से मिलता है। मैं आज आपको बताऊंगी तलबीना कहाँ से मिलता है, कैसे बनता है, और बहुत ही आसान सी दूध के साथ भी तलबीना बनाना बताऊंगी और बगैर दूध के बनाना भी जो है ना आज आपको मैं बताऊंगी किस तरह से बनाते हैं। डेली की रूटीन साथ जारी रहेगी। अफ्तारी में आज क्या बन रहा है, क्या चीज़ें तैयार होंगी, वो भी आपके साथ शेयर करूंगी। तो सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ तलबीना बनाना। मैं पहले बना रही हूँ पानी के साथ तलबीना बनाना का तरीका। अच्छा, दूसरा कुछ बातें करनी है जो कि मेरी लास्ट वीडियो में थी, जो कि दुरूद पाक के मुतालिक मैंने आपके साथ शेयर की थी। कुछ सवाल उसमें आए थे, उसका जवाब भी मैं आज की वीडियो में इंशाल्लाह ताला जो हो सकेगा मैं दूंगी। तलबीना हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पसंदीदा ग़ज़ाओं में से ग़ज़ा है, और हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तलबीना तुम्हारे मैदे को इस तरह धो डालता है बीमारियों से जिस तरह तुम पानी से अपने चेहरे को धोते हो। तलबीना कुव्वत बख्श है और ये जिस्म को ताकत अता करता है। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से रवायत है कि जब भी हमारे घर कोई बीमार होता तो तलबीना ज़रूर बनाया जाता। यहाँ पर जी मैंने जौ का आटा लिया है, पिसा हुआ। 1 किलो की पैकेजिंग में ये आता है। आप जौ का आटा ले लीजिए। अगर आपको तलबीना प्री मिक्स नहीं मिल रहा तो आप जौ का आटा ले लीजिए। जौ का आटा ज़्यादा बेस्ट है, या कुटा हुआ मिल जाएगा आपको, या अगर साबुत मिल जाता है तो आप उसको हल्का सा फ्राई करके जो ब्लेंडर मशीन में ना, मिक्सर में, उसमें पीस लीजिए बिल्कुल आटे की तरह, तो वो घर पर आपका तैयार हो जाएगा। यहाँ पहले मैं पानी में बना ली हूँ। पानी मैंने लिया, अभी चूल्हा ऑन नहीं किया। इसमें मैंने जौ का आटा डाल दिया। आपने जिस हिसाब से बनाना है आप बना लीजिए, ठीक है। एक बंदे के लिए बनाना है तो आप 1 से 2 चम्मच छोटी डाल दीजिए, और अगर आपने ज़्यादा बनाना है तो उस हिसाब से डाल दीजिए। अच्छा, पानी में डालने के बाद इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है ताकि कोई लम्स ना रहे, कोई गुठली वगैरह इसके अंदर ना रहे। अच्छी तरह से इसको पानी में मिक्स करने के बाद उसके बाद आपने चूल्हा ऑन। अगर आप जौ का आटा लाते हैं इसी तरह से पिसा हुआ तो जल्दी बन जाता है। अगर आप साबुत जौ के साथ बना रहे हैं तो रात भर भिगो दीजिए और सुबह उसको बॉईल कर लीजिए। अच्छी तरह आपने से 2-3 घंटे जो है ना गला लेना है, क्योंकि वो मोटी जौ होती है साबुत, तो गलने में टाइम लेती है। मैंने ये पिसा हुआ आटा लिया है, बहुत ही आसानी के साथ बन जाता है। बेहतर आप पिसा हुआ आटा ले लें, बेशक चक्की से ले लें। जौ का आटा पिसा हुआ बहुत ही आसानी के साथ आपको मिल जाएगा। यहाँ पर मैंने चूल्हा ऑन कर दिया, इसको हिला रही हूँ चम्मच के साथ। अभी मैं पानी में बना रही हूँ, दूध में नहीं बना रही। अगर आपके घर में कुछ भी नहीं है, कोई चीज़ें नहीं है, सिर्फ आप पानी में जौ का आटा डालकर बना लें तो ये आपके जिस्म को बहुत ज़्यादा ताकत देगा। कोई बीमार है, कोई कुछ नहीं खा सकता, उसको जौ का ये तलबीना बना कर दें, यकीन जाने उसके जिस्म में इंतहा की ताकत आएगी। और ये दिलों, अगर आप परेशान हैं, गमगीन हैं, ये आपके गम, दिल से गम को भी उतारेगा। यानी इसमें इतनी ताकत है, ये आपके दिल से गम को भी उतारेगा, आपके जिस्म को ताकत भी बख्शेगा। ये मैंने पानी में बनाया। थोड़ी सी मैं इलायची डालती हूँ, अगर दूध में बनाऊँ तब भी मैं इलायची डालती हूँ, वैसे भी। और चीनी डाल दीजिए, बादाम, चीज़ें, ये जितनी भी ये ऑप्शनल चीज़ें हैं। हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो चीज़ें बताई हैं वो दूध, खजूर और शहद है, साथ जौ है। तो ये चीज़ें जो है ना, इसके साथ तलबीना बनता है। ये आपको कहीं से भी जौ का आटा मिल जाएगा बहुत ही आसानी के साथ। तो यहाँ पर मैंने पानी में भी बनाया। अब जिस तरह से हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया दूध में, तो हम वो तरीका भी बनाते हैं। अगर किसी के पास दूध नहीं, मेरी बहुत सी बहनों का मैसेज आए थे मेरी पिछली वीडियो में कि आप ही हमारे पास दूध नहीं, हम मतलब अफोर्ड नहीं कर सकते, तो फिर क्या करें। तो मैंने उन्हें तब भी बताया था मैसेज में कि आप पानी में बना सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने आज आपको बना कर भी बता दिया कि आप पानी में इस तरह से बनाएं। सिंपल सा एक तरीका है, सिंपल सा आटा आपको जौ का कहीं से भी मिल जाएगा। अब यहाँ पर वही सेम तरीका है। दूध मैंने ले लिया। यहाँ पर जो है ना, मैंने इसमें 2 से 3 चम्मच जो है वो जौ के आटे के डाल दूंगी इसके अंदर, और इसको अच्छी तरह से मिक्स करूंगी ताकि इसमें कोई गुठली बाकी। यहाँ देखिए, जौ में भी शिफा है, ताकत है।
دودھ میں بھی طاقت ہے، کھجور میں بھی طاقت ہے، شہد میں بھی شفا ہے۔ ماشاءاللہ سے ساری چیزوں میں جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے شفا رکھی ہے اور طاقت رکھی ہے۔ تو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کتنا زبردست ایک نسخہ، کتنا زبردست ہمیں بیماریوں کا ایک علاج بتایا ہے کہ کوئی بھی بیماری ہو آپ تلبینہ جو ہے نا وہ بنا کر کھائیں تو اللہ پاک اسے شفا عطا فرماتا ہے اور جسم کو ایک طاقت ملتی ہے۔ ویسے بھی آپ اپنے اسے ڈیلی روٹین میں شامل کریں، صبح ناشتے میں کھائیں، بچوں کو کھلائیں، ایک طاقت آپ کو ملے گی، دلوں سے غم کو اتارے گا اور آپ کے اندر ایک انرجی پیدا ہوگی۔ خواتین کھائیں، بچے کھائیں، بوڑھے کھائیں، جو بیمار کھانا نہیں کھا سکتے ان کو تلبینہ بنا کر دیں تو الحمدللہ سے ان کے جسم میں طاقت آئے گی۔ چمچ آپ نے ہلانے، جب تھوڑا سا تھک ہو جائے تو اس کے بعد آپ نے اس کے اندر کھجوریں ایڈ کر دینی ہیں۔ ایک بوائل آنے کے بعد آپ نے چولہا بند کر دینا ہے، اس کے لاسٹ میں آپ نے جب اتار لیں تو شہد اس کے اوپر ڈال دیجیے گا۔ بہت ہی مزے کا، بہت ہی ٹیسٹی ہوتا ہے۔ الائچی میں نے اس میں بھی ڈال دی ہے، الائچی میں ڈالتی ہوں خوشبو کے لیے، مجھے اچھی لگتی ہے۔ کچھ لوگ جو ہے اس کے اندر دار چینی کا پاؤڈر بھی ایڈ کرتے ہیں، آپشنل ہوتا ہے۔ آپ نے بہت سی ویڈیوز دیکھی ہوں گی جس میں بادام، پستے، یہ چیزیں ڈال رہے ہوتے ہیں تلبینہ میں، جو کہ افورڈ نہیں کر سکتے لوگ۔ یہ سب چیزیں آپشنل ہیں۔ جو ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا ہے وہ دودھ، کھجور، شہد اور جو کا آٹا ہے، یہ چیزیں انہی سے بنتا ہے۔ یہی آپ یوز کر لیں، صرف یہی چیزوں سے بنا لیں۔ بچوں کو بھی دیں، جو بچے شروع سے تلبینہ کھاتے ہیں نا ان کا ماشاءاللہ ہڈیاں 80 سال کی عمر میں بھی مضبوط رہتی ہیں، طاقتور رہتی ہیں۔ تو ضرور اپنے گھر میں تلبینہ بنانے کی روایت قائم کریں، تلبینہ بنائیں، اپنے بچوں کو بھی دیں تو اس سے ان کے جسم کی ہڈیاں بھی مضبوط ہوں گی، ان کے جسم کو طاقت بھی ملے گی۔ جو بیمار ہیں ان کو بھی بنا کر دیں۔ تو مجھے امید ہے تلبینہ بنانے کا مجھ سے جتنا آسان طریقہ ہو سکا وہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا، اور آپ کو پتہ بھی لگ گیا ہوگا یہ تلبینہ کس طرح سے بناتے ہیں اور کہاں سے ملتا ہے، کیا طریقہ ہے۔ یہ تلبینہ جو کا آٹا آپ کو کہیں سے بھی مل جائے گا، چکی سے بھی لے لیں یا خود گھر لا کر جو اس کو بھون کر ہلکا سا اور پیس لیجئے۔ یہاں پر جب میں افطاری بنا رہی ہوں، افطاری کیا کیا بناؤں گی وہ ساتھ ساتھ آپ دیکھتے رہیے گا۔ یہاں پر سب سے پہلے میں بات کروں گی کہ میری لاسٹ ویڈیو جو کہ میں نے درود پاک کے متعلق بتائی تھی کہ آپ یہ والا درود پاک پڑھیں، آپ کو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نصیب ہوگی۔ اس ویڈیو کے نیچے ماشاءاللہ سے بہت زیادہ کامنٹ آئے اور میں آپ سب کا بہت تہہ دل سے شکریہ ادا کرتی ہوں کہ آپ میری اس ویڈیو کو پسند کر رہے ہیں، اور بس میں نے سوچا کہ آپ کے ساتھ وہ شیئر کروں، وہ چیزیں شیئر کروں۔ اگر مجھے فائدہ ہوا ہے تو آپ سب کو بھی فائدہ ہو۔ درود پاک تو آپ کو پتہ ہے نور ہی نور ہے، وہ جتنا پڑھیں اس کے جو فائدے میں نے الحمدللہ سے دیکھے میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خواب میں زیارت ہوتی ہے۔ اگر مجھے جو فائدہ ہوا میں نے آپ کے ساتھ وہ شیئر کیا، مجھے جس درود پاک پڑھنے سے جو میں پڑھتی ہوں جس سے فائدہ ہوا میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا۔ اس کے ساتھ جو کامنٹ میں نے لوگوں کو دیکھا، سچ پوچھیں اتنے عجیب، میں حیران ہوتی ہے ایسے لوگوں کے ایمان پر کہ کس طرح کے لوگوں کے ایمان ہیں اور کتنے کمزور ایمان ہیں۔ یقین جانے اتنے عجیب کامنٹ آئے۔ اچھا جی آپ نے خواب میں دیکھا، آپ جھوٹ بول رہی ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی داڑھی مبارک کے بال کالے تھے، آپ کہہ رہی ہیں سفید بال آپ نے دیکھے ہیں، آپ جھوٹ بول رہی ہیں، ایسا ہو نہیں سکتا۔ وہ اللہ کے بندو، خواب اللہ تعالیٰ دکھاتے ہیں اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سراپا آئینہ ہے۔ ہر انسان کو اس کے مطابق حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نظر آتے ہیں۔ اگر آپ کو میری بات پر یقین نہیں آتا آپ علماء اکرام کی تقریر سن لیں، آپ علماء کو سنیں، وہ عام علماء نہیں جو راہ چلتے علماء بنے ہیں، مفتی اکرام، ان کی بات سنیں، ان کو دیکھیں۔ آپ کو کیا پتہ، آپ تھوڑا سا نالج تو حاصل کریں، تھوڑا سا علم تو حاصل کریں کہ بھئی کیا ہے، بات دیکھیں کس کے بارے میں کر رہے ہیں، بات کس کا ذکر ہو رہا ہے۔ آپ نبی کے نام پر آپ کہتے ہیں جی جھوٹ بول رہے ہیں۔ میں کوئی پاگل ہوں کہ میں آ کر یوٹیوب پر آ کر جو اتنی بڑی بات جھوٹ میں بولوں گی؟ لوگوں نے مجھے میسج میں کہا، میرے سبسکرائبر نے، کہ آپ چھوڑیں ایسے کومنٹس کو، مطلب مت دیکھیں۔ لیکن میں نے سوچا بھئی میں کیوں چھوڑوں؟ کیا میں جھوٹ بول رہی ہوں؟ یار ایسے لوگ جو کہ جاہل ہیں ان کو مطلب جواب تو دینا چاہیے، انہیں بتانا تو چاہیے ایسے کم عقل لوگوں کو، تھوڑا علم حاصل کر لو، تھوڑا دیکھ لو۔ اچھا جی یہ درود شریف ایسا ہے، یہ آدھا درود شریف ہے، یہ اس طرح سے درود شریف ہے، یہ اس طرح سے درود شریف ہے۔ اور یار خدا کے بندو،
کبھی تم لوگ صحابہ اکرام کے بارے میں بغض رکھتے ہو، کبھی تم نبیوں کے بارے میں بغض رکھتے ہو. یا اللہ، تم کس قسم کے لوگ ہو؟ تم اللہ اور اس کے رسول کے بارے میں بغض رکھتے ہو سکتا ہے میرے الفاظ سخت ہو جائیں، لیکن بات جب میرے نبی کی آتی ہے نا تو الفاظ پھر سخت ہو ہی جاتے ہیں کہ میں اس طرح کے جاہل لوگوں کو مطلب نہیں اختیار دیتی کہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے. اچھا، یہ بعض کہتے ہیں جی وضو کے بغیر نہیں پڑھنا چاہیے. اور تھوڑا سا علم حاصل کرو، لوگوں کو کیوں روکتے ہو کہ وضو کے بغیر نہیں پڑھ سکتے؟ کہاں لکھا ہے کہ وضو فرض ہے درود شریف پڑھنے کے لیے؟ وضو صرف فرض ہے نماز پڑھنے کے لیے اور قرآن پاک پڑھنے کے لیے وضو کو فرض کیا گیا ہے. درود شریف پڑھنا وضو فرض نہیں ہے، افضل ہے. اگر آپ وضو کر کے درود پاک پڑھتے ہیں تو وہ افضل ہے، وہ بہترین ہے. لیکن اگر وضو نہیں ہے تو جی آپ پڑھ سکتے ہیں. ایک کامنٹ آیا کہ جی آپ ہر وقت درود پاک نہ پڑھا کریں، مطلب بے ادبی ہو جاتی ہے. اور اللہ کے بندوں، کس دنیا میں تم لوگ رہتے ہو؟ تم لوگ جی وضو کر کے پڑھو. کتنے لوگ رہ جاتے ہیں، مطلب پڑھنے سے رہ جاتے ہیں جی ہمارا وضو نہیں ہے. ہر وقت ہر انسان وضو میں نہیں رہتا، ہر وقت ہر انسان وضو میں نہیں رہ سکتا. بعض کا وضو ہوتے ہیں، لوگ وضو کر لیں افضل ہوتا ہے تو وہ رہ جاتے ہیں، پھر کہتے ہیں اچھا وضو کرتے ہیں تو پھر پڑھتے ہیں. رہ جاتے ہیں. آپ کچن میں کام کر رہے ہیں، آپ بائک پہ جا رہے ہیں، آپ کہیں بھی جا رہے ہیں، درود پاک پڑھتے رہیں. کیا ہے؟ افضل ترین عمل ہے. اب نور ہی نور ہے. مطلب میں کہتی ہوں یہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ درود پاک پڑھو، اللہ تعالیٰ حکم دیتے ہیں. ہر عبادت کے قبول ہونے میں شک رہتا ہے، پتہ نہیں ہم نے یہ پڑھی ہے قبول ہوگی نماز کہ نہیں ہوگی، ہم نے یہ عمل کیا قبول ہوگا کہ نہیں ہوگا. لیکن درود پاک ایک ایسا عمل ہے جو قبول ہی قبول ہے، جو آپ کے ساتھ پڑھتے ساتھ ہی فوراً سے قبول ہو جاتا ہے. ایک ایسا عمل ہے جو قبولیت کے درجے تک لازمی پہنچتا ہے. اور یہ آپ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے آپ کا نام لے کر بتایا جاتا ہے کہ بھائی فلاں بندے نے آپ کے درود پاک آپ کے لیے بھیجا ہے. تو وہ نور کے صحیفے میں جو ہے نا اس کو سنبھال کے رکھ لیتے ہیں. تو یہ جو ہے نا آپ کیوں نہیں چاہتے کہ آپ کا نام بار بار نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے لیا جائے؟ ان باتوں میں مت پڑھیں کہ کس ٹائم پڑھنا ہے، جی یہ مخصوص ٹائم ہے، یہاں اس ٹائم پڑھنا ہے، اس ٹائم نہیں. بھائی پڑھیں، جتنی آسانی کے ساتھ آپ کو ہو سکتا ہے آپ پڑھیں. اور جو درود پاک میں نے آپ کو قرب خاص بتایا ہے، یقین جانیے اس کے اتنے فائدے ہیں. میں نے دو آپ کو اس ٹائم میں نے کہا کہ میں آپ کو نہیں بتائے تھے، دو فیض جو مجھے حاصل ہوئے، آج میں آپ کو اس ویڈیو میں بتاتی ہوں. اور وہ بھی صرف آپ کو موٹیویٹ کرنے کے لیے میں بتا رہی ہوں کہ کوئی اس میں میرا یہ نہیں کہ بس الحمدللہ میرا یہی ہے کہ آپ اس سے موٹیویٹ ہو. آپ نے میری وہ ویڈیو دیکھ کر اگر 1 کروڑ مرتبہ درود پاک پڑھنے کی نیت کی ہے تو اس کا ثواب یقین جانے مجھے بھی ہوگا. اور میں دل سے اتنی زیادہ خوش ہوں نا کہ اگر آپ وہ درود پاک پڑھیں گے اور آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے لیے جو درود پاک میں نے بتایا ہے کہ جو میں اتنی خوش ہوں کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتی. جو 2 فیض مجھے اس درود پاک کی برکت سے حاصل ہوئے وہ بھی میں آج کی ویڈیو میں آپ کو بتا دیتی ہوں، صرف اس نیت سے کہ آپ کو بھی اس درود پاک کے فائدوں کا پتہ لگے. انتہا کے فائدے ہیں وہ بھی میں آپ کو بتاتی ہوں. اچھا، اس درود پاک کے پڑھنے کی برکت سے الحمدللہ میں نے ایک درود پاک کے اوپر کتاب لکھی اور ایک کتاب میں نے احادیث مبارکہ کے متعلق لکھی. یہ 2 کتابیں میں نے اس درود پاک کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ مطلب فیض دیا، اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ سعادت دی کہ میں نے جو ہے نا وہ درود پاک کے اوپر احادیث کے اوپر ایک کتاب لکھی. 2 کتابیں لکھی، ایک احادیث مبارکہ اور ایک جو ہے نا درود پاک کے فضائل کے اوپر. میری کہاں اوقات تھی، مجھے تو یہ ساری برکتیں اس درود پاک کی برکت ہی سے ہوئی. میں پڑھتی گئی اور مجھے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قرب حاصل ہوتا گیا. یقین جانے یہاں جو بات ابھی میں آپ کو بتانے والی ہوں یہ بھی میں آپ کو اس لیے بتا رہی ہوں تاکہ آپ موٹیویٹ ہوں درود پاک پڑھنے کے لیے. جب میں سوچ رہی تھی کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق درود پاک پر کتاب لکھوں تو یقین جانے مجھے مطلب نہیں تھی سمجھ. یہ جو درود پاک کے اوپر میں نے کتاب لکھی یہ شادی سے پہلے لکھی اور احادیث مبارک پر جو کتاب لکھی یہ شادی کے بعد لکھی. جب میں نے درود پاک کے اوپر کتاب لکھنا مطلب سوچ رہی تھی، سٹارٹ کرنے والی تھی، ابھی سرچ کر رہی تھی، ریڈنگ کر رہی تھی، کتابیں دیکھ رہی تھی کیا لکھنا چاہیے، کس طرح سے کون سے درود پاک افضل ہیں، کیا ہے. میرے پاس رہنمائی کے لیے استاد نہیں تھے کہ جو مجھے گائیڈ کرتے کہ آپ اس طرح سے کریں. بس مسجد میں جتنا قاری صاحب کے پاس پڑھا اس کے بعد مطلب اس طرح سے میرے پاس پراپر استاد نہیں تھے کہ جو مجھے گائیڈ کرتے کہ آپ
یہ کریں یا یہ نہ کریں. تو یہاں پر بس اللہ تعالیٰ ہی تھے. مجھے جب بھی شروع سے لے کر اب تک میری ایک عادت ہے، مجھے جب بھی کوئی مشکل پیش آتی ہے، کوئی بھی معاملہ ہوتا ہے تو میں اللہ تعالیٰ سے مدد مانگتی ہوں. بے شک وہ دین کے حوالے سے ہو، دنیاوی حساب سے، کچھ بھی ہو، کہیں بھی میں پھنس جاؤں، کسی بھی معاملے میں پھنس جاؤں تو میں اللہ تعالیٰ سے مدد مانگتی ہوں. یہ میری شروع سے عادت الحمدللہ سے اب تک ہے. الحمدللہ میں اپنا ہر معاملہ اللہ تعالیٰ کے سپورٹ کرتی ہوں، اللہ تعالیٰ ہی سے مدد کی رہنمائی چاہتی ہوں. تو یہاں پر جب میں یہ کتاب لکھنے کا بھی اللہ تعالیٰ نے ہی میرے دل میں ڈالا، یہی جو ہے نا رہنمائی فرمائی. اچھا، اس وقت پر کیا ہوا، مجھے خواب نظر آیا. خواب میں کیا دیکھتی ہوں، ایک درخت ہے. حالانکہ اس طرح سے نہیں بتانا چاہیے، لیکن صرف آپ کو موٹیویٹ کرنے کے لیے میں بتا رہی ہوں. کافی ٹائم ہو گیا اس خواب کو بھی. میں دیکھتی ہوں کہ ایک درخت ہے اور درخت کے ہر پتے کے اوپر سیدینہ لکھا ہوا ہے. ہر پتے کے اوپر، درخت کے ہر پتے کے اوپر سیدینہ لکھا ہوا ہے. الحمدللہ سے میرے ذہن میں وہاں سے ایک آئیڈیا ہے. جب میں بیدار ہوئی تو یعنی اتنا خوبصورت میں نے خواب دیکھا کہ ایک درخت، جیسے آپ کو پتہ بڑا سا ایک درخت تھا، بہت سایہ دار سا درخت تھا، اور اس کے ہر پتے پہ جب آپ اس طرح سے دیکھتے ہیں سیدینہ، تو وہاں سے میرے دل میں خیال آیا کہ میں جب کتاب لکھوں گی درود پاک کے متعلق تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام سے پہلے سیدینہ لگاؤں گی. اور جب میں نے درود پاک کے متعلق کتاب لکھی تو ان کے ہر نام سے پہلے میں نے سیدینہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم درود پاک میں لکھا. تو یہاں سے یہ آپ دیکھیں، یہ خواب بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے مجھے دکھایا گیا اور یہ رہنمائی ملی. کس وجہ سے؟ اس درود پاک کی وجہ سے، درود قرب خاص کی وجہ سے مجھے ملے. میں اب اس سے زیادہ آپ کو کیا بتاؤں، اور اس سے زیادہ عقل رکھنے والے انسان کے لیے اور اس سے زیادہ اور کیا ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کو کھل کر ہر بات میں نے بتا دی کہ الحمدللہ یہ اتنا پیارا درود پاک ہے، درود قرب خاص، کہ آپ پڑھیں گے تو آپ کو مطلب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قربت نصیب ہوگی، آپ کی رہنمائی، غیبی رہنمائی آپ کی ہوگی، آپ ہر ایک گناہ سے بچیں گے، اللہ تعالیٰ آپ کو بچائیں گے، اللہ تعالیٰ آپ کی مشکل حل کریں گے، آپ کا عقیدہ مضبوط ہوگا. سب سے بڑی بات، آپ کا عقیدہ مضبوط ہوگا، آپ کو خواب میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نصیب ہوگی. اور اس سے بڑھ کر اور آپ کو کیا چاہیے، آپ کو قرب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نصیب ہوگا. تو میرا کام تھا آپ کو بتانا. باقی اگر نصیب میں ہوا تو وہی انسان عمل کر سکتا ہے جس کے نصیب میں کچھ ہوتا ہے، جس کے نہیں ہوتا وہ خالی ہاتھ رہ جاتا ہے، بس کامنٹ کر کے فضول باتیں ہی کرتے ہیں. درود قرب خاص بھی میں نے اوپر لکھ دیا ہے، اس کو بھی آپ دیکھ لیجئے گا، پڑھ لیجئے گا، اسکرین شاٹ لے کر اپنے پاس رکھ لیجئے، اور ہو سکے تو ڈیلی پڑھیے. 1000 مرتبہ پڑھ سکتے ہیں تو ماشاءاللہ. آپ ہو سکے تو اپنی زندگی میں 1 کروڑ مرتبہ درود پاک پڑھنے کی نیت کر لیجئے. اللہ پاک جو ہے مطلب پڑھ سکنا نہ پڑھ سکنا یہ تو زندگی کی بات ہے، نیت آپ کر لیجئے. اللہ پاک آپ سب کو توفیق دے. میرے لیے بھی دعائیں کریں. جن جن بہنوں نے مجھے دعا کے لیے کہا، میں اپنے تمام سبسکرائبر کے لیے دعا کرتی ہوں. اللہ پاک آپ سب کے لیے آسانیاں کرے، تمام امت مسلمہ کے لیے آسانیاں کرے. میں بھی آپ ہی کی طرح ایک عاجز سی بندی ہوں، مطلب میں کوئی عالمہ نہیں ہوں، کوئی حافظہ نہیں ہوں، آپ ہی کی طرح ایک عام سی انسان ہوں. تو میں کیا دعا کروں گی؟ بہرحال آپ میرے لیے دعا کیجئے، میرے بچوں کے لیے دعا کریں، اور میں بھی اپنے سب سبسکرائبر کے لیے دعا کرتی ہوں. اللہ پاک آپ سب کے لیے آسانیاں کرے، اور مجھے اپنی دعا میں ضرور یاد رکھیے گا. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا. انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں ایک نئے بلاگ کے ساتھ. اوکے جی، اللہ حافظ.